बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जुमेरात और जुमे का दिन आपके साथ टेलीफोन लाइंस पे होता है। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होता है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि लाइंस जो होती हैं वो बिज़ी होती हैं। एक सर्टन नंबर ऑफ़ कॉल्स जो हैं वो हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तहम्मुल का मुज़ाहरा कर लें तो कॉल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिल जाएगी। हमारे बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हमें कई साल लगे। आप तहम्मुल का थोड़ा सा मुज़ाहरा कर लें, वेटिंग पीरियड होता है, कॉल मिल जाती है। और कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी हो जो आपको दीन और दुनिया दोनों की रहनुमाई दे सके। आज तो ऐसी शख्सियत है जो दीन और दुनिया के अलावा आपको ये भी एक तौफ़ीक़ खुदावंद होती है, अगर आप मांगें तो उनसे दुआ मांगें। कदीर वान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? हुज़ूर, एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, हदीस अर्ज़ करता हूँ आपसे, आप इसको खोलिएगा। आम तौर पे जब भी ख़ानकाहों पे जाएं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारा दिल जो है वो बदल गया, हमारे दिल पे मोहरें थी, हमें इस तरह के ख्याल नहीं थे, लेकिन जब हम गए तो बस एक यू टर्न अगर कहें तो हमारी ज़िंदगी में आ गया। तो एक औरत थी, उसका बच्चा जो था वो नाबालिग था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो ये नया नया दौर था, अभी मदीने के अंदर आए हुए चंद माह ही हुए थे। तो वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत सी मशहूर बातें हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लोगों ने बहुत सी गलत बातें जो थी वो मशहूर कर दी कि इनके पास नहीं जाना, ये लोगों के दीन छीन लेता है, ये लोगों के ऊपर जादू का माज़अल्लाह असर करते हैं, इस तरह की बातें थी। तो जो बच्चा था वो नाबालिग था बिल्कुल। तो उसने अपनी माँ के जो हालात देखे गुर्बत के, उसके लिबास जो था वो उसका फट चुका था, जगह जगह से वो बुरा लग रहा था। तो उसने कहा, अपने चचा को जाके कहा कि चचा, अम्मा जो है वो वालिद नहीं था उसका, यतीम बच्चा था, कि अम्मा को कोई उसकी मदद कर दो। तो चचा ने उसको बड़ा डांट के फेंक दिया, हालांकि वो भी बाप की जगह है। चचा ने उसको डांट के वहाँ से निकलवा दिया, वो चला गया। वो रोता हुआ अपनी अम्मा के पास आया तो माँ ने उसको कहा कि देखो, वो जो मस्जिद है ना, इसमें एक आदमी बैठता है, ईमान तो नहीं था उसका, मैंने इसके बारे में अच्छी बात सुनी है, मुझे लगता है कि तुम अब उससे जाके कहो कि मेरी माँ के लिए वो कोई चीज़ दे ताकि हमें अपना सतर जो है वो ढांप सकूँ। वो जब जाने लगा बच्चा तो उसकी माँ ने उसको फिर बुलाया और कहा कि देखो खबरदार खबरदार, उसकी किसी बात को मानना ना, और उसकी आंखों में आंखें ना डालना, बस अपनी हाजत पेश करना और हाजत लेना और वहाँ से आ जाना, क्योंकि वो दिलों के ऊपर जादू कर देता है माज़अल्लाह, तो लोग फिर बदल जाते हैं। तो उसने कहा, मैं तो फ़िक्र ना कर, मैं कर लेता हूँ। बच्चा गया, नाबालिग था। अमान साहब, वो बच्चा वहाँ से जाके उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी माँ जो है उसके सतर के लिए कपड़े नहीं है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो कमली थी, अपनी जो चादर थी, वो उस बच्चे को दी। उस बच्चे ने आँखों से आँखें नहीं मिलाईं, उस बच्चे ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं की, और वो बिल्कुल अपनी माँ से जो वादा किया था वो उसी तरह वापस आ गया। आके उसने चादर जो है वो अपनी माँ को पेश की। अब माँ जो थी वो भी ईमान से बिल्कुल बाहर थी और उसी ने अपने बच्चे को मना किया था। बच्चे ने पूरी ईमानदारी से वालदा की बात पे अमल किया, पूरी ईमानदारी से। जब वो आए और वालदा ने वो चादर ली तो उसने पूछा बेटे से कि तूने उसकी आंखों में आंखें डाली थी उस शख्स की? उसने कहा नहीं। तूने उससे कोई बात की थी? नहीं। उन्होंने कुछ तुझसे बात की थी? उन्होंने नहीं। उसने कहा, माँ तू फिक्र न कर, मैं अपने बुज़ुर्गों का दीन छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ा पक्का हूँ, तो इसलिए तो इस बात पे ना फ़िक्र कर। माँ ने जब चादर ली तो अब रवायत ये कहती है कि माँ का दिल जो था वो उसी वक्त बदल गया, और माँ ने अब अपने उस बच्चे को कहा कि तू नहीं जानता कि वो सच्चा नबी है, वो सच्चा नबी है। अब वो जो इस रवायत को मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, ये जब चीज़ें मिलती हैं, तबरक़ात होते हैं, किसी का जूठा पीते हैं उस्ताद का, और मैं तो उन सहाबा को भी जानता हूँ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जगह से पीते थे जहाँ पे आपके लब लगे होते थे, तो ये बरक़ात होती हैं। अमान साहब, दिल बदल जाता है जब कोई शख्स आता है, इसमें जो दिल बदलना है इसको आप किस तरह से समझते हैं? क्या होता है ये, क्या कैफियत होती है ये? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई।
سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی وجود میں قلب بنیادی حیثیت رکھتا ہے. بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ فیصلے ہیں یہ دماغ کرتا ہے. درست. اور دل جو ہے یہ پمپنگ مشین ہے. میڈیکل سائنس سے پمپنگ مشین کہتی ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ کی حیثیت وجود انسانی میں رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَاتٍ کہ انسانی وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد وَأَلَا هِيَ الْقَلْبُ. فرمایا اگر اصلاح ہو تو پورے وجود کی، فساد ہو تو پورے وجود. اور فرمایا اور خیال رکھنا وہ تمہارا قلب ہے. تو قلب انسانی جو ہے یہ بادشاہ ہے اور اثرات جو ہیں اس پر مرتب ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے موسم کے اثرات وجود محسوس کرتا ہے. اسی طرح قلب انسانی گرد و پیش کے جو حالات ہیں ان کے اثرات محسوس بھی کرتا ہے، اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، نتائج بھی آتے ہیں. تو اسی لیے کہ سالے جو حصے یا جگہیں ہیں وہاں کی نشست کی ترغیب اسی لیے غیر سالے جو نشستیں یا صحبت ہے اس سے اجتناب اسی لیے کہا کہ وہ بھی اثر ڈالے گی دل پہ. اثر ڈالتی ہے جی. آپ کسی سینک ایریے میں جاتے ہیں تو آپ اسے دیکھنا جو ہے اس سے مسرت ایسی آتی ہے کہ نہ صرف وجود چہرہ اس دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوتا ہے، وجود حشاش بشاش ہو جاتا ہے. بالکل بے شک. ایک کالر میں ان سے بات کر لوں. یہ جو بات ہے نا، جو میری طرح کے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سائنس کو بیچ میں اس کا کیل ضرور ٹھوکنا چاہتے ہیں کہ نہیں دماغ سوچتا ہے، یہ فرنٹ لوبل جو ہے یہ سوچتا ہے تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. جب نبی کوئی بات کہہ دے نا اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے خیر سے، تو نبی کی بات کو رد کرنے کی بجائے نا اس کو سسپینڈ کر دیا کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، زمانہ آنے والا جو ہے وہ جب اپنے علم کو کھولے گا تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف ایمان کی بات نہیں ہے، یہ بات عقل اور شعور کی بھی اس لیے ہے کہ اب سائنسدان جو ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی تحقیق کر رہے ہیں. جینیٹکس پہ مثال کے طور پہ کر رہے ہیں. تو آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈالی کا ایک جین جو تھا وہ یعنی کہ اب ایک ہی جسم سے ایک اور بچہ پیدا کیا تھا. اسی زمانے کے بعد ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر ایک نیا آرٹیکل آیا تھا اور آج بھی وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اسے کہتے ہیں دا گاڈ جین. ہر شخص کے اندر خدا شناس کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ٹھکی ہوئی ڈالی ہوئی ہے. آپ اسے استعمال کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. اسی لیے سائنس اس طرف بھی آپ کی توجہ دلواتی ہے، جو کہ آپ نے میری طرح نہیں ماننا کہ یہ بابے جو ہیں یہ بڑی سائنٹیفک بات کرتے ہیں. لینگویج ان کی اپنی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا بڑی سالے قسم کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اچھی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اس کا ویسا اثر ہوگا. اب سائنس کچھ سالوں بعد انشاءاللہ تعالیٰ 20-25 سالوں میں اس بات کی طرف چلی جائے گی کہ دل جو ہے وہ بنیادی طور پہ بالکل اسی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس طرح یہ بزرگ کہا کرتے ہیں. فوزیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی سر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے آپ سے بات کر رہی ہوں. میرا چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے وہ میں نے پوچھنا تھا. جی میری شادی کو نا 6 سال ہو گئے ہیں اور میری آواز چلی گی بیٹا آپ کی. جی ہماری شادی میں نا جو مطلب ہم دونوں کی پسند بھی شامل تھی. ہم کون ہیں بیٹا؟ فوزیہ اور میں اور میرے ہسبینڈ اشتیاق. ٹھیک. جی ٹھیک. تو ویسے وہ بہت اچھے ہیں، ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ مطلب سال میں ایک دفعہ یا 6 ماہ میں عجیب سے مطلب باتیں کرتے ہیں نا میری بہن کے بارے میں یا مطلب میری دوستوں کے بارے میں. اچھا. تو لیکن پھر کچھ دنوں بعد ایسے نارمل ہو جاتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت معمولی سی بات ہو نا. تو تم وہ 6 مہینے فوزیہ بات پھر یاد رکھتی ہو؟ وہ بات پھر ایسی بات ہے نا نکل نہیں سکتی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ فوزیہ، ایمانداری سے تم نے بتانی ہے مجھے بات. جی جو باتیں تم کرتی ہو کیا وہ بھی یاد رکھی جائیں؟ میں ایسی بات نہیں کرتی. نہیں، سہیلیوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں نہیں، جو زبان آپ لڑائی میں استعمال کرتی ہیں کیا وہ بھی یاد رکھنی چاہیے کسی کو؟ گھر میں یقین کریں میں بالکل آپ نے ایمان سے بتا رہی ہوں، میں نے کبھی آج تک ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کبھی کوئی میں ان کے ساتھ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں نہیں یاد رکھنی چاہیے، بھول جانے چاہیے.
بھول جانی چاہیے. تو اگر آپ کی ان باتوں کے اوپر اصول یہ لگتا ہے تو آپ اس اشتیاق پہ بھی تو یہ اصول لگتا ہے نا کہ بھول جایا کریں. غلطی ہو جاتی ہے انسان کی, غصہ آ جاتا ہے. نہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا غصے میں بات کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے مطلب جیسے میری تمہاری بہن کے ساتھ میں کر سکتی ہوں ایسی بات کے نہ کرو, چھوڑ دو. اچھا مجھے ایک بات بتا فوزیہ, تو اتنی نیک ہے, تو نے کہا میں پورے ایمانداری سے بتا رہی ہوں, تو اس وقت جو میں اور تم دونوں کر رہے ہیں وہ اشتیاق کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں یا اس کی غیبت کر رہے ہیں؟ نہیں سر میں بول رہا ہوں بہت اچھے ہیں, مطلب ہر طرح سے. چھوڑ دے میری پیاری بچی, جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پہ آ, صرف یہ مجھے بتا. جی لیکن یہ تو ان کی خامی بتا رہے ہیں. خامی نہیں ہے, یہ غیبت ہے. اور غیبت اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو ہم دونوں میں سے اس وقت اگر برائی چوز کرنی ہو تو وہ برائی جو کہ وہ کہتا ہے جو تم آن ایئر نہیں کہہ سکتی, وہ زیادہ برائی ہے یا یہ زیادہ برائی ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ جب جج بننے کی باری آتی ہے نا, ہم لوگوں پہ جج بنتے ہیں, اپنے پہ نہیں بنتے کبھی. سر ان کی بہن کی شادی میرے بھائی سے ہوئی نا, ہم لوگوں کے شاید اولاد بھی نہیں ہے, کبھی کبھی میں سوچتی ہوں. چھوڑ دو اس کا, یہ بات کا پچھلی بات سے تعلق نہیں ہے, پہلے پیچھے کی بات کرتے ہیں نا. جب کسی پہ فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے نا تو سب سے پہلے اپنے پہ فیصلہ کرتے ہیں فوزیہ. جی سر. یہ سمجھ آتی بات؟ ہاں جی سر. اب دوسری بات کرو تم. سر ان کی بہن کی نا میرے بھائی سے شادی ہوئی ہے, ان کی شادی کو تقریباً 10 سال ہو گئے, ان کی بھی اولاد نہیں ہے نا, اور ہماری بھی نہیں ہے. تو کچھ گھر میں ایسا ٹینشن کا ماحول چلتا ہے, شاید کبھی میں سوچتی ہوں اس وجہ سے نہ ہو. اچھا پرابلم تو دونوں کپلز میں ہوگی نا؟ جی پرابلم تو نہیں ہے, مطلب میرے بھی سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں, ان کو تھوڑا سا شوگر کسی انتہائی میرے جیسے قابل ڈاکٹر نے تمہیں بات کی ہے کہ تمہارے میں پرابلم نہیں ہے, اللہ کرے نہ ہو, لیکن ایبسلیوٹلی نہیں فوزیہ, یہ کیسی بات کر رہی ہے تم؟ جی سر صحیح ہے. صحیح کی کیا بات ہے فوزیہ؟ جب تک آپ حکیم کے پاس, وکیل کے پاس سچ نہیں بولیں گے تو وہ مقدمہ کیسے لڑے گا؟ بہن اور بہنوئی کا کیا نام ہے؟ نہیں بھابھی کا نام رباب ہے اور بھائی کا نام رفیق ہے. تو تمہارے خیال میں رباب میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ وہ میری بہن نہیں, وہ میری بھابھی ہے. جی پرابلم ہوگی شاید, مجھے یہ نہیں پتا. تو بیٹا ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں نا, طبیب کے پاس جانا بھی تو سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں تک کہ وہ جو صحابی آئے نا رسول کے پاس, اس کو آپ نے یہودی طبیب کے پاس بھیجا, دعا بھی لیکن طبیب کے پاس بھی. دونوں میں پرابلم ڈیفینیٹلی ہے. اس لیے اگر اس بات کو ڈینائی کرو گے یا صرف یہ کہو گے کہ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ صحیح ہے, الٹرا ساؤنڈ صحیح ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس دونوں کے پاس جو اپرچونٹیز ہے دیٹ از آف IVF. اس میں آپ کو جانا پڑے گا ایز سون ایز پاسبل, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اپنی ناف پہ ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ پڑھا کرو اور 21 دفعہ پڑھا کرو بغیر ہاتھ کو اٹھائے. یہ اس کے لیے ایک دم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, ظاہر ہے رحم, اللہ نے نام ہی اس کا رحم رکھا ہوا ہے. تو یہ پڑھتے رہا کرو, لیکن تمہیں ٹریٹمنٹ دونوں کو, رباب کو اور فوزیہ تم دونوں کو یقیناً چاہیے. جی السلام علیکم. جی صباح السلام علیکم بیٹا. اوکے حضور اقدس, یہ جو میں بات اس بچی سے عرض کر رہا تھا کہ ہم غیبت کو کتنا آسان لے لیتے ہیں زندگی میں, کھول کے رکھ دیتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ آسان لینا یا کھول کے بات اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیا ہے, اپنا حق ہی بنا لیا. جب بھی بات ہو تو کسی نہ کسی پر ہم نے ضرور گفتگو کرنی ہے. بنیادی شے جو بلال بھائی میں سمجھتا ہوں وہ بنیادی شے جو ہے بحثیت مسلمان, دعوی ایمانی بھی ہے, اور بنیاد اللہ کا کلام نہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی اقتداء نہ ہو, تو یہ مسائل پیش آتے ہیں. بالکل. اب یہ بات چونکہ مجھے بھی بہت ساری ایسی نشستوں میں بیٹھنا ہوتا ہے یا مختلف سوالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. یہ جو بیٹی بات کر رہی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کسی بات پر رنجش کا رہنا, یہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہو چکا ہے. جب ہم
اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، جب ہم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، تو ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، بے شک، حدود و قیود ہیں۔ ہم سب جو زور لگاتے ہیں نا، وہ سارا زور ہم حقوق پر لگاتے ہیں، فرائض پر نہیں لگاتے۔ اب ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، زندگی کے ہر پہلو میں حقوق و فرائض کی ایک تقسیم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے اپنا فرض ادا کا۔ تو میاں بیوی بائی چوائس ایک رشتہ ہے، اور کتنا ہی قریب ہے کہ قرآن کریم نے ایک دوسرے کا پردہ بیان فرمایا۔ اب یہ جو آج ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے 1 پیج، اس 1 پیج کی ابتدا یہاں گھر سے ہونی چاہیے۔ 1 پیج کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے۔ جی امجد، السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بیٹے، جی میرا یہ جو کیفیات قلبی کے حوالے سے سوال ہے حضرت جی سے، جی جی، کہ قلب کی جو اہمیت ہے جسم کے اندر، وہ تو حضرت جی فرما رہے تھے کہ بھئی یہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا دل دھڑکنے والا ہے، اسی طرح جو قلب جو بادشاہ ہے وہ بھی یہیں پر ہے کیا؟ اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھا دیں، اور اس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا حضرت صاحب تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کیا نام ہے، ڈاکٹر ذاکر کو بھی آپ سنتے ہیں کبھی؟ نہیں جی، میں نہیں سنتا جی۔ بہت پہلے سنا تھا، ابھی نہیں سنا جی، پھر چھوڑ دیا۔ وہ لوگ بھی ان لوگوں کی نا جو ذرا تھوڑے سے قابل لوگ ہیں، وہ بھی اس کی بڑی تفسیر کرتے ہیں کہ قلب سے مطلب کیا ہے، قلب سے مراد صدر ہے، یہ ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا، اس کو عین لیتے ہیں ویسے ہی۔ جی یہ حضرت صاحب بات ٹھیک نہیں، عین لینا چاہیے اس کو، اس میں اپنی سائنس نہیں ڈالنی چاہیے۔ بات یہ ہے جی کہ اس میں گنجائش ہوتی نہیں۔ ہاں، ایک جامع اور اکمل بات ہے، اس میں آپ نون غنے ڈالیں گے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں۔ جو وہاں سے فرمان ہے وہ تو جامع اور اکمل ہے، اور بنیادی جو نقطہ ہے سمجھنے کی جو ضرورت ہے، وہ انسانی فطرت کے مطابق حکم ہوتا ہے۔ بے شک، زندگی جو ہے اس تسلسل میں آتی ہے۔ جیسے اب یہ سوال کر رہے تھے، اگر میں سادہ سی ایک بات کروں، بحیثیت مسلمان وجود انسانی میں ہم روح مانتے ہیں جو حیات کا سبب ہے۔ جی، بندہ فوت ہو جائے، میڈیکل سائنس کہے جی ہارٹ بند ہو گیا، لنگز نے کام چھوڑ دیا، کیا ہوا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے اس سے وہ چلی گئی۔ ٹھیک۔ اب پمپنگ مشین وجود انسانی کے لیے ہے، اور قلب جو لطیف ربانی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ روح کا دل ہے۔ ٹھیک۔ وجود انسانی کی ضرورت بہتر غذا ہے، آرام ہے، ایک اسکیجول لائف ہے۔ روح انسانی کی غذا عبادات ہیں، اس کی حیات ایمان سے ہے، اور اس کے بعد اس کا توانا ہونا عبادات سے ہے۔ ذکر اس کی غذا ہے، عبادت ہے نا جی، ذکر اللہ کی یاد عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہر وہ عمل جو اس سے کمی بیشی پر ہے وہ غیر صالح ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح ارشاد فرمایا وہ صالح ہے، جسے آپ نے منع فرمایا، روکا، وہ غیر صالح۔ بڑی سادہ ختم ہو گئی بات۔ وہ یہ جو میں ذکر کر رہا تھا، یہ صرف ڈاکٹر ذاکر کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے جو ہیں جو اپنی زیادہ قابل پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قلب کیونکہ صدر ہے تو صدر کا مطلب سینٹر ہوتا ہے، تو سینٹر جو ہے وہ دماغ کا ہے۔ وہ اپنی اپنی ایک لاجک دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم نے حدیثوں میں دیکھیں اور لوگ جو ہے اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، پھر ہم اپنی لاجک دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ڈیفینس کی بجائے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیا کیجیے۔ لیکن یہ میں بات آپ کو نا 10 ب10 ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتفاق ہوا امان صاحب امریکہ میں سننے کا درس ایسے اشخاص کا جو ینگسٹرز ہیں، آج کل کے نئے نئے لوگ نکلے ہیں، بہت زیادہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں۔ وہ 300-400 لوگ جو تھے وہ امریکہ میں اکٹھے کر کے ان کو درس دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 300-400 لوگ ویکینڈ پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے جو تفسیر فرمائی سورہ یوسف کی، یقین کیجئے میرے جیسا جاہل آدمی جو تھا وہ وہاں پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس ملک میں ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔
یقین کیجئے اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے جس پہ میں تو اپنے آپ کو کم از کم ناشکرا سمجھتا ہوں. ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ جو ان کا علم ہے وہ ہمارے دلوں میں رغبت کرتا ہے, وہ بیٹھتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ رہا ہے. کیونکہ اگر ان 400 لوگوں میں سے ایک میں ہاتھ اٹھا کے وہ بات کرتا جو کہ وہ غلط تفسیر فرما رہے تھے اور وہ یہاں پہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہوتے وہ ہمارے دوست, تو یقین کیجئے کہ ان کے اوپر ناموس کا مقدمہ جو ہے نا وہ کم از کم کوئی نہ کوئی مفتی ضرور بنا دیتا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ وہاں 300-400 لوگ بیٹھے جو ہیں ان کے اندر یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوا. ہم جتنا مرضی برا کہہ لیں اپنے اس معاشرے کو, اللہ نہ کرے کہ یہ برا ہو, لیکن یقین کیجئے کہ جتنا رجحان علمی, مذہبی اور کوشچن آسک کرنے کی فیسلٹی اور فیسیلیٹیشن ہمارے اساتذہ اور ہمارا میڈیا ہمیں دیتا ہے, یہ دنیا میں نہیں ہے. اس لیے اس فریب میں نہ آئیے گا کہ ہمارے پاس اظہار کرنے کی آزادی نہیں ہے, بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے. چھوٹے سے وقفہ, واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اگر آپ اجازت دے تو یہ بات پوچھوں کہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ اگر چاہتے تو اللہ اس کو کتاب کی صورت میں پیک کر کے پلاسٹک چڑھا کے تو ہمیں پیش کر سکتے تھے کہ یہ ہے وہ میری کتاب. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے کتاب کو نازل کیا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم نے اس کو کتابوں کے اندر تک. اب جب یہ جو نازل کیا ہے قلب پہ, اس بات کو کھولیے گا کہ یہ واقعی قلب کے اوپر ہے یا اس کے کوئی اور معنی ہے. قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرمایا گیا ہے, اللہ قلب, آپ کے قلب مبارک. پھر حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے بیان فرمایا گیا اور ابتدائے اس سے قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے قلب مبارک پر جو ہے وہ وحی الہی پہنچائی, قرآن کریم قلب مبارک پر پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و مثال, دماغ عالی بے مثل و بے مثال. جب بات آئی نزول قرآن کی تو اللہ قلبک بیان فرمایا. اس میں اس بحث میں جانے کی بجائے کہ دماغ اور قلب کے مقابل بحث ہو رہی ہے, بحث یہاں یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں بہتری لائی جائے تاکہ پورا وجود بہتری کی طرف راغب ہو. کیا خوبصورت اور کیا اچھی مثال دی ہے, کیا خوبصورت مثال دی. لیا سے جناب, لیا السلام علیکم. صبا بیٹا, سر کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا, بتائیے بیٹا. سر میری والدہ آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں, جب تک وہ نہ دیکھیں تو کہتے کہ ایسے روح کو سکون نہیں ملتا. میرا ان کو سلام دیجئے اور ان سے درخواست کیجئے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی سر, میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ میرے مطلب فیملی والے جو رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سے پوچھنا تھا کیا یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں. ان کا نام سفیان ہے جن سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تمہیں کیا پرابلم ہے اس میں صبا؟ سر مجھے پرابلم نہیں ہے, ویسے ہی ہم یعنی کہ کنسلٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ یہ ٹھیک ہے یا پھر آپ کو جیسے. نہیں نہیں, بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, ضرور آگے بڑھو. دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے بھائی کا نام محمد اقبال ہے. ان کو نا پیٹ کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے, نیند آنتوں میں نا بل آ جاتا ہے. آنتوں میں بل آتا ہے تو وہ پھر بل نکلتا کیسے ہے؟ وہ تو سرجری کے بغیر نہیں نکل سکتا. ڈاکٹرز نے 1 ویک کے لیے انہیں رکھا تھا ہاسپٹل میں, تو وہ ٹیوبز وغیرہ لگا کر انہوں نے کافی زیادہ معدے سے پانی نکلا تھا ان کے کافی. تو یہ انہیں شادی سے پہلے بھی تھا اسی طرح مسئلہ, وامٹنگ آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, آپ لیا میں رہتی ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, یہ میرا ذاتی خیال ہے, اللہ عالم, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو IBS ہے نا, یہ پرابلم بنیادی طور پہ یا کسی فوڈ کی الرجی سے ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے. یہ جو بل کھانا ہے یہ والی بات نہیں میری سمجھ میں آتی کہ بل کیسے کھانا ہے. اگر یہ کوئی اور بیماری نہیں ہے خدا نخواستہ, تو IBS کا سب سے بہترین علاج جو ہے نا وہ نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا ہے. اور نیوٹریشنسٹ لاہور میں بہت اچھے ہیں, ہمارے یہاں آیا کرتی تھی ڈاکٹر سحر چاولہ.
آپ ان کو گوگل کر کے دیکھ لو، ان کے پاس جاؤ. میں نے IBS کا ان سے زیادہ بہتر علاج نہیں دیکھا. میں نے بہت سے لوگوں کے دیکھے ہیں علاج IBS کے، کیونکہ میں خود گلوٹن الرجک ہوں. IBS بہت زیادہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے نیوٹریشنسٹ کے پاس جاؤ اور اقبال سے کہو کہ اپنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک اور یا حی یا قیوم، یہ اس کو طاقت کر دینے والی ہے. یہ 2 تسبیحات جو ہے یہ پڑھتا رہے. جی فوزیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر میرا ایک مسئلہ ہے، ہم نے مکان لیا نا، ہمارے پاس پیسوں کا ذرا تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو مکان ہم نے لے لیا ہے. لوگ کہہ رہے تھے ادھر پانی بھی ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن آتا ہے، گیس گلی میں ہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ پانی ادھر 2 3 مہینے 6 مہینے نہیں آتا. آپ کہاں سے ہیں فوزیہ؟ پنڈی سے، راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. اچھا، پنڈی کی کس جگہ پہ 6 مہینے پانی نہیں آتا؟ یہ گرجا روڈ، یہاں پہ ہم نے مکان لیا. پیمنٹ بھی ہم نے 10 لاکھ دے دیا ان لوگوں کو ایڈوانس. نا اب اتنی پریشانی ہے نا، ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ کیا کریں اب مکان اس میں شفٹ ہوں، کیونکہ پیسوں کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے، پیسے ہمارے پاس. یہ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپرووڈ سوسائٹی ہے؟ یہ پتہ نہیں سر، یہ نہیں. وہ تم نے 10 لاکھ دے دیا بغیر پتہ کیے؟ بس کیا اتنا ڈھونڈ کے مکان نہ سر، بس بڑی پریشانی میں، بس کوئی مسئلہ تھا، بس مکان ہمیں جلدی چاہیے تھا، اس وجہ سے پھر لے تو لیا مکان، لیکن کرائے پہ ہیں ابھی ہم لوگ. بڑا مسئلہ ہے، بچی ساتھ ہے ہمارے، بس اس وجہ سے نا ہمارا بڑا وہ مسئلہ بنا. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ مکان ہمارے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے سر. اچھا، پہلی بات تو فوزیہ میں تمہیں یہ بتاؤں نا، عام طور پہ نا جو بچے ہیں نا، مائیں ہیں جو خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں جی ہم شادی کا مشورہ آپ سے کریں گے، پھر وہ ایک پرپوزل دیتے ہیں، دوسرا دیتے تھے. تو جب وہ پرپوزلز میں اگر کہہ دوں کہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا پھر آپ کو اچھا سا بتائیں، یا پھر آپ تو سارے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں. بھئی میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اب اس میں جلد بازی کر کے ایک لمبا پرابلم ڈالنے سے بہتر نہیں ہوتا کہ انسان انتظار کر لے. دوسری بات یہ کہ تم نے پتہ ہی نہیں کیا اور 10 لاکھ روپیہ تم نے ایسی سوسائٹی میں لگا دیا جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ آنی ہے. اس لیے کہیں اور جاؤ، اس 10 لاکھ روپے کو اپنے واپس لو اور معاملے کو یہیں پہ روک دو، ورنہ آگے اور نقصان ہے. آیت کریمہ کو ضرور پڑھتی رہنا تاکہ تمہارے کام میں اللہ تعالیٰ نرمی بھی کرے اور آسانی بھی کرے. طاہرہ السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم، میں طاہرہ مریم امریکہ سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم قلبی ذکر کرتے ہیں، اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، اس میں ذکر کرتے وقت پہلے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دھیان ذکر کی طرف جائے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دھیان ہٹ جاتا ہے. اور کیفیات کے بارے میں مطلب ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے ذکر کرتے وقت کہ ایسا ہو، یا وہ ایک قدرتی عمل ہے، ایسا خود ہونا چاہیے یا مطلب ہو جانا چاہیے. اچھا، پہلے تو میں حضرت صاحب سے اس کا آپ کو جواب لے تو پھر میں تمہیں اپنا ذاتی ترجمہ بتاتا ہوں. جی محترم بلال بھائی، کوئی بھی کام آپ لیں اس کے بنیادی اصول ہوتا ہے. جی اس بات کو آسان کرنے کے لیے میں نماز کی مثال دیتا ہوں. جی آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں اس ترجمے میں دھیان ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہا ہوں، تو آپ کا دھیان یکسوئی رہے گی، بٹے گا نہیں. بالکل. اسی طرح جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں اگر لطائف ہو رہے ہیں، ذکر خفی کی اگر میں بات کروں تو لطائف ہو رہے ہیں یا مراقبات، اس میں بھی اصول اور تربیت دی گئی ہے. اسی کی طرف توجہ اس کے مطابق اس لطیفے ربانی پر جو ذکر کرنا ہے وہ یا مراقب ہونا ہے، تو جو مراقب ہے اس مراقبے کی جو اس کی تسبیح ہے، جو تربیت دی گئی ہے بنیادی طور پر، جتنا اس میں دھیان رکھیں گے اتنا متوجہ رہیں گے، خیال بھٹکے گا نہیں. اور یہ میں بات ایک سیکنڈ چیز اس میں آپ کی ایڈ کر دوں، میں وقفے کے بعد آپ سے جواب دیتا ہوں. یہ جو میری بچی کہہ رہی تھی، یہ بات کو بیٹا سنتے رہنا کیونکہ آپ کی کال بڑی دور سے تھی. میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوان صاحب، یہ جو ہماری بہن تھی یہ کہیں باہر کے ملک سے، میرے خیال میں امریکہ سے کہیں سے طاہرہ بات کر رہی تھی.
نے بات بڑی اچھی پوچھی کہ وہ جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے خیالات جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ توجہ کرنی ہے جس طرح نماز میں ترجمے پہ آپ توجہ کریں، تو خیال تو آنا بڑا قدرتی ہے، نیچرل ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس بات کو بلال بھائی اگر اور سمپلیفائی کر لیں تو عبادات میں متوجہ رہنا، اگر اس کو اس سوال پر لے آئیں تو ہر پہلو داخل ہو جاتا ہے ہر طرح کی عبادات۔ خیال کا آنا اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک، اسے مزید کھریدنا نہیں چاہیے، رگڑنا نہیں ہے اس کا، اسے مزید کھریدنا نہیں چاہیے۔ آپ اس میں، ہم خیال آتا ہے ہم پھر خیال میں چلے جاتے ہیں، پھر آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور یہ تجربے کی بات ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی روز زندگی کے معاملات پیش آتے ہیں، خیال آئے اسے رد کریں، اور اس رد کرنے کا جو بہت اچھا اور اعلیٰ طریقہ ہے اس عبادت میں واپس توجہ دیں۔ واہ، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ادا کر رہے ہیں اس طرف دھیان دیں۔ لیکن مطلب یہ ریاضت سے ہوگا؟ عبادت اخلاص سے تعمیل حکم کا نام ہے۔ جو ریاضت ہے اسی کو آپ دوسرے الفاظ میں مجاہدہ کہہ دیں، تو اصل تو عبادت تعمیل حکم ہے، اللہ کریم کا حکم ہے، خالص اسی کی رضا، اسی کی تعمیل میں۔ عبادات عادت نہیں بنتی، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ریاضت سے عادت ہو جائے گی، عبادات عادتاً ہو۔ بات کو روک لیں، عبادت جو ہے عادت نہیں بنتی، اس بات کو یا ابھی یا کبھی یہ کنٹینیو کروں گا، عبادت عادت نہیں بنتی، اس لیے ہمیشہ روز فجر پہ اٹھتا ہوں، روز تکلیف ہوتی ہے، روز جنگ لڑتا ہوں، وضو کے لیے جانا ہے تو اپنے سے لڑنا پڑتا ہے روز۔ آج بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ عادت نہیں ہوتی۔ جی جویریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چاچو، میں جویریہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی میرا بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم۔ بہت مشکل سے آپ کے ساتھ کال مل گیا، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سلامت رہو۔ چاچو میرا نام جویریہ ہے، اور میں مطلب کسی کو پسند کرتی ہوں، اس کا نام شاہویز ہے۔ شاہویز؟ جی ٹھیک۔ مطلب وہ رشتے کا کہہ رہی ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اچھا، تم پسند بھی کرتی ہو پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مطلب آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اچھا فرض کرو جویریہ میں کہوں کہ نہیں ٹھیک، تو پھر تم پسند چھوڑ دو گی؟ کوشش نہیں، امتحان میں نہیں اپنے باپ کو ڈالتے۔ شاہویز اچھا انسان ہے اور تمہارا حکم مانے گا، اب بھی تو مانتا ہے نا، جی، تو پھر تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ مطلب میری ماما کی طرف سے ہے کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ آج کل گھروں سے نکاح ہو رہے ہیں؟ مطلب وہ کہتی ہیں کہ گھر نہیں ہے، میری بیٹی جدھر مطلب وہ خوش رہے یا اس طرح سے۔ اچھا، گھر اپنا ہو تو پھر بیٹیاں خوش رہتی ہیں؟ کمال بات نہیں ہے؟ اماں کو سمجھاؤ خدا کے واسطے، یہ کرائیٹیریا نہیں ہوتا بیٹیوں کو خوش رکھنے کا یا بسانے کا کہ اس کا گھر اپنا ہوگا تو خوش۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اپنا مقدر لے کے جانا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ حاسین جو ہے یہ قرآن میں اکٹھے ہیں، ڈونٹ وری آن دس ایٹ آل۔ جاؤ شادی کرو اور اللہ تعالیٰ ثانی کرے گا۔ تم نے صرف ایک چیز کرنی کہ دونوں بیک وقت غصہ نہیں کر سکتے، ایک وقت میں ایک شخص کو غصہ کرنا چاہیے اور دوسرے کو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اس کا جواب بھی نہیں دینے کی ضرورت ہوتی۔ اماں غلط کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تاریخ ابن کثیر پڑھو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ جا کے اماں ختیجہ کے گھر میں رہے تھے۔ اب یہ بات آج کے دور میں کسی سے کہو تو آپ کو سنتیں بھی وہ پسند ہیں جو کہ آپ کے کلچر کے اکارڈنگلی چل رہی ہوں۔ یہ کمال بات ہے، یہ بالکل نامعقول بات ہے۔ گھروں سے نکاح نہیں ہوتے، تم سے نکاح ہونا ہے، اس کا لڑکے سے نکاح ہونا ہے، خاندانوں نے آپس میں ملنا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ دو، اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے لاحول کی تسبیح، لاحول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ جویریہ تم نے ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی طاہرہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں بیمار ہوں کافی عرصے سے۔ اچھا۔ اور میرا بھائی بھی ہے ایک چیز۔ بیمار کیا ہوتا ہے؟ جی یہ پٹھوں کی کمزوری ہے سر، بہت ٹریٹمنٹ کروایا میڈیکلی بھی تو جواب ہے ان کا،
کیسے اس کا علاج نہیں ہے، روحانی طور پہ کرواتے ہیں. نہیں تو مجھے بتاؤ پٹھوں کی کیا بیماری ہے اور تم نے کیا علاج کرایا ہے؟ تم چل نہیں سکتی؟ پٹھوں کی کمزوری ہے سر. تم چل سکتی ہو؟ بالکل جی، مفلوج پیرالائز ہے. تم پیرالائزڈ ہو؟ جی پیرالائز بالکل، کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی. ایک سیکنڈ اور میرا بیٹا، ایک سیکنڈ، کتنے عرصے سے؟ سر تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ عمر جی تقریباً 35. 22. یعنی کہ بچپن سے ہی یہ پٹھوں کا معاملہ جو تھا یہ شروع ہو گیا؟ جی 16-17 سال کی ایج سے جی. میرا بھائی بھی، وہ بھی ایسے ہی ہے جی. تمہارے ماں باپ آپس میں کزن ہے؟ نہیں جی. اچھا یہ جینیٹیکل ہے، یہ مسکولر ڈسٹروفی ہے اور اس کا ریورس نہیں ہوتا، اس لیے تم جو علاج کروا رہی ہو مجھے نہیں پتا وہ کیا علاج ہے. اس میں اگر جو سب سے اچھا میں نے مسکولر ڈسٹروفی میں جو سب سے اچھا ایڈوائز کرنے والا دیکھا ہے نا آدمی، وہ ہمارے بڑے استادوں میں سے ہیں، بڑے بھائیوں میں سے ہیں، خالد جمیل. خالد جمیل بھی اس معاملے میں بہت اچھی ایڈوائز کرتے ہیں، لاہور میں ہیں اور بڑا نیک آدمی ہے، آپ اس سے مشورہ ضرور لیجئے. اس میں فزیو تھراپی ریکمینڈ ہے یا نہیں ہے یہ سوچنا پڑے گا، یہ ڈاکٹر کا فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ نیچرل جینیٹیکل ڈکے ہوتا ہے. اس لیے علاج کیا کر رہے ہیں، یہ اس کو صرف پٹھوں کی کمزوری کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. آپ لاہور میں ہیں بیٹا؟ کہاں پر ہیں آپ؟ اچھا اگر آپ لاہور تشریف لائیں گی یا لا سکتی ہیں یا ہمارے یہاں پہ آپ نے فون کیا، ان سے ڈاکٹر صاحب کا نمبر لے لو، ان سے بات کر لو، وہ تمہیں بہت صحیح سوال پوچھ کے بہت صحیح مشورہ دے دیں گے. ادھر ادھر جانے سے، رلنے سے بچ جاؤ گی کم از کم، کیونکہ بھائی میں بھی ہے تو یہ بات تو پکی ہے کہ یہ ماروسی ہے. ماروسی سے مراد ہے یہ خاندانی چلتی آ رہی ہے. اب وہ والد کے اندر ہے، والدہ کے اندر ہے، زیادہ تر یہ کزن میرجز میں ہوتا ہے. لیکن اگر کزن میرج نہیں بھی ہے تو بہرحال نمبر میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کو ضرور دے دیں اور ان سے مشورہ کر لیں. ادروائز ایک وظیفے کے طور پہ وہ صفدر شاہ صاحب ہوا کرتے تھے نا لاہور میں، بڑا مشہور آدمی تھا لاہور میں، اور ان کا ایک چلہ ہوا کرتا، چلہ تو نہیں وظیفہ ہوا کرتا، تو وہ کہتے تھے کہ خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے. اور باسط قاری باسط کی زبان میں وہ زیادہ سننے کو پریفر کرتے تھے، کیونکہ جو بابے کہتے ہیں نا تو وہ بابوں کی بات کو ویسے عین ہی ماننا ہوتا ہے جیسے کہ اس میں اپنی سائنس نہیں ڈالنی ہوتی. وہ پھر اتنا سا نا پانی کہتے تھے ساتھ رکھیں، اور اس پانی کو آپ سننے کے بعد خاموشی سے 3 دفعہ 3 گھونٹوں کے اندر اللہ کہہ کے پئیں. اس کا جو تجربہ ہے یقین کیجئے کووڈ کے اندر بہت بڑے بڑے مریضوں اور ہسپتالوں میں کیا گیا، اور میں نے ذاتی طور پہ 3 ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیتھ بیڈ سے، جن کے خاندان والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور وہ وینٹیلیٹر سے واپس کیسے آ گئے، یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن ہمارے ہسپتالوں میں بھی تو ایمان کی کیفیت بڑی اعلیٰ ہے نا، وہاں پہ سورہ رحمان لگانے کے لیے بھی ایک بڑا پروٹوکول ہے اور اجازت مانگنی پڑتی ہے. حضور اقدس اثر تاثیر قرآن سننے کا نہیں ہوتا قلب پہ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بے ایمان کو صاحب ایمان کر دے. ہائے بے ایمان کو صاحب ایمان کر دیتا ہے. بے شک ہے. ہمیشہ کی بدبختی سے نکال کر ہمیشہ کی خوشبختی میں پہنچا دے. اور اثر کسے کہتے ہیں؟ اور اثر کس کو کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، یہی اثر ہے. یہاں ایک جو بنتا ہے نا اعتراض، وہ یہ بنتا ہے کہ شاید جو دم کر رہا ہے یا جو کسی آیا کریمہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا کہنا یا میرا دینا یہ اثر کر رہا ہے. ایسا نہیں. دنیا میں، کائنات میں، خلق میں، آپ اس سے باہر چلے جائیں، کل حصوں میں چلے جائیں تو واحد ذات خالق، بے شک، باقی جو کچھ ہے مخلوق. یہ تو بنیادی بات ہے، ہونا ہوا ہے جو اللہ کریم چاہیں گے. بے شک. اب دم یا دعا یا دوا سبب تو ہے نا میاں، سبب ہے، بالکل، تو سبب سمجھو. بالکل. عطا تو اس نے فرمانا. تو اس لیے یہ کہہ دینا، کل انکار کر دینا، یہ بھی بات جو ہے رویہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ کہنا کہ جو میں دم کر رہا ہوں اسی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ پھر بات دوسری طرف نکل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ میں اس حوالے سے باتیں ملتی ہیں. بے شک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نکلتا ہے اس میں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ یہ دم سے
جو حصہ ملتا ہے آپ کو وہ بڑا پاکیزہ ہے کیونکہ اس میں سنت موجود ہے. آپ کے حضور صحابی حاضر ہوئے, ایک بکری تھی ان کے پاس, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بکری لایا ہوں. جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گزرا کہیں سے تو ان کے وہاں باڑے میں بیماری تھی تو مجھے انہوں نے کہا دم کر دو. ٹھیک, تو میں نے دم کی تو انہوں نے مجھے ایک بکری دی, میں اس کا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھنا. اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ شے کتنی پاکیزہ تھی. واہ, آپ نے فرمایا اس میں میرا حصہ. فرمایا کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا رہا. تو دیا تو میں نے, اللہ کے رسول نہیں سمجھایا نا. تو اب بات یہ ہے کہ اب کلام ذاتی ہے, اللہ کا کلام ہے. بے شک بے شک. جو پڑھ رہا ہے اسے مانے, اس ماننے کے بعد کیا اس کا اثر پیدا ہوتا ہے, یہ پھر بندے اور مالک کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا انحصار اس پر ہے. مان صاحب بہت شکریہ, تشنگی رہ گئی, پھر گفتگو ہوگی. لیکن میں یہ بات بتاؤں, یہ جو ایمان والی بات ہے نا, میں نے اس بات کو میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, آپ کو ہدیتاً یہ بات سنا رہا ہوں. میں نے یورپ کے اندر ایک ہمارا اللہ تعالیٰ سے کرور جنت نصیب کرے, امجد صابری کو قوالی میں کلام پڑھتے ہوئے, وہ تو خیر خود بھی ایک عاشق اہل بیت تھا, عاشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے. میں نے لوگوں کو اس کی قوالی سے ایمان کی طرف آتے ہوئے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے ہمیں سمجھاؤ. مشکل یہ ہوتی تھی کہ سمجھانے والے جو ہیں وہ میری طرح کے نالائق لوگ ہوتے تھے. لیکن یہ جو توجہ کی بات کر رہے ہیں, یہ پھر زیادہ انشاءاللہ کروں گا, وہ عام طور پہ وہ منہ بتی رکھ کے تو آگے توجہ کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہو, لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی توجہ کے اندر خدا ہو تو اس سے زیادہ برکت والی شے اور کوئی ہو نہیں سکتی. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قاعدے میں لے کر آئیں, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کتنی پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان منازل کو, ان منزلوں کو, اس سفر کو کتنا آسان کر دیتا ہے. اس کو عام طور پہ جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں ہمارے بزرگ, وہ کہتے ہیں کہ القاء جیسے الہام ہے, ہو جاتا ہے. القاء کیا چیز ہے؟ وقت ملا تو کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ضرور بات کروں گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.